नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अलमुखलसीन अलमुकरमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमारा आज का मौजू भी कल की गुफ्तगू के तसलसल में है। आज उसी कल वाले मौजू की समझे दूसरी किस्त बन जाएगी, यानी एहसान या रवैया एहसान, जिसका माना है हर एक से भलाई। बोलिए, दोहराएं मेरे साथ, क्या है मौजू आज का? फिर हर एक से भलाई, ये मौजू। मैंने सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 60 की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बड़ी अजीम खुशखबरी देते और फरमाते हैं जो लोग एहसान की रविश अपना लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगाह फरमाते हैं कि फिर एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ और भी हो सकता है। एहसान का अमल करने वालों को बताया जा रहा है कि जब तुम अपनी बसात के मुताबिक अपनी जिंदगी में एहसान का अमल, एहसान का रवैया, एहसान का बर्ताव अपना लोगे तो मैं उसकी जजा देने वाला हूं। तो मेरे पास उसकी जजा फिर सिवाय इसके और क्या होगी कि मैं तुम पर अपनी शान के लायक एहसान करूं। ये मौजू है। कल गुफ्तगू मैंने खत्म की थी, दो बातें कही थी। एक तो ये बताया था कि 1981 से लेके आज तक 42 साल का अरसा गुजरा। रोफका थे। रोफका में आप उहदेदारान, जिम्मेदारान भी हैं, कारकुनान भी हैं, फिर आगे वाबस्तगान भी हैं। मगर 42 साल के बाद अब मैं रुफका के अंदर एक और रैंक क्रिएट कर रहा हूं। मुहसिनीन का एक तबका, एक हल्का वजूद में ला रहा। ये रुफका से एक दर्जा ऊंचा होगा। हमारी तहरीक में, मिशन में रुफका, अराकीन, कारकुनान, वाबस्तगान में हाईएस्ट रैंक होगा। अल मुहसिनून कहेंगे इनको। बोलिए, क्या कहेंगे? अल मुहसिनून या हल्का मुहसिनीन होगा दूसरे लफ्जों में। इंग्लिश में ये बनता है द पीपल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, द पीपल ऑफ मॉरल एक्सीलेंस, ये द पीपल ऑफ बेनेवोलेंस। ये मुख्तलिफ उन्वान है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बार बार जगह जगह अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, एक पैगंबर का, दो का, तीन का, कभी चार का, कभी 5-7 का अंबिया के अस्माए गरामी लेकर एंड पर कहा कज़ालिका नज़िल मोहसिनीन। इस तरह हम मोहसिनीन को जजा दिया करते। हर नबी को मोहसिन कहा, हर वली को मोहसिन कहा। सब सहाबा कराम मोहसिन थे, सब अइम्मा अतहार अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मोहसिन थे, कुल औलिया सालिहीन मोहसिन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने बंदों को अपना मुकर्रब बनाता है वो उसके इबाद मोहसिनीन होते हैं। एहसान के बाब में यानी हर एक से भलाई करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान के अमल को, एहसान के रवैये को, एहसान के किरदार को इतना जामे और हमागीर बनाया है कि जिंदगी के हर शोबे पर इसका अहाता है और मुआशरे के तमाम तबकात और तमाम अफराद पर अहाता है। हत्ता कि अल्लाह की जमी मखलूकात
پر اس کا احاطہ ہے۔ اگر آپ سمجھ جائیں کہ احسان کیا ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ احسان کسی ایک وقت کا عمل نہیں ہے۔ ہمارا تصور جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک وقت بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو بھی عرفاً احسان ہی کہتے ہیں۔ نیکی کے معنی میں، بھلائی کے معنی میں، اچھائی کے معنی میں احسان ہی کہتے ہیں۔ مگر جس احسان کی بات میں کر رہا ہوں، جس کے ذریعے بندہ محسن بنتا ہے، وہ ایک وقت کی بھلائی نہیں ہے، ایک وقت کی نیکی اور اچھائی نہیں ہے، وہ پوری کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ آدمی ہمہ وقت محسن رہتا ہے، اس کی طبیعت میں احسان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے مزاج میں احسان پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ میں احسان ہو جاتا ہے، اس کے کلام میں، اس کے ہر فعل و عمل میں، اس کے اخلاق میں، اس کے برتاؤ میں، اس کی ڈیلنگ میں، اس کے بیہیویئر میں، وہ سارا وجود اور ساری زندگی چشمہ احسان ہوتی ہے کہ اس کے پورے وجود سے شر صادر ہی نہیں ہو سکتا، خیر ہی خیر ہر ایک کو ملتی ہے۔ اب قرآن مجید نے ان 6 کے 6 دائروں کا جو ذکر کیا، کئی مقامات پر ہیں جہاں سے احسان کے یہ 6 دائرے معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید میں۔ ان میں سے میں صرف حوالے کے طور پر ایک مقام مینشن کر رہا ہوں، سورہ النساء کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ احسان کے سارے دائرے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کور کی، اور میں نے یہ ایک مقام پڑھا ہے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ، اس طرح جامعیت میں اللہ رب العزت نے ان دائروں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کی عبادت کے درجے میں حالت احسان ہے۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں ان سے احسان کرو، اور یتامہ سے احسان کرو، مساکین سے کریں، پھر نزدیکی ہمسایوں کے ساتھ احسان کریں، پھر فرمایا اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں، اجنبی پڑوسی، پھر فرمایا جو آپ کے ہم مجلس ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ احسان کریں، پھر فرمایا مسافروں کے ساتھ احسان کریں جنہیں چند لمحوں کی ہم نشینی ملی یا مل کے سفر کیا ایک ہی بار، یا سفر نہیں کر سکے ویسے بطور مسافر ملے، احسان کریں، اور پھر ان سے بھی احسان کریں جن کی تم ملکیت رکھتے ہو یا جو تمہاری خدمت میں دے دیے گئے ہیں۔ یہ سارا کہہ کر ارشاد فرما کے اینڈ پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص احسان کی طبیعت اور مزاج رکھتا ہے وہ تو ان تمام طبقات انسانی کے لیے رحمت کا پیکر، شفقت کا پیکر، محبت کا پیکر، اخلاص کا پیکر، احسان کا پیکر بن جائے گا، بھلائی اور اچائی کا پیکر۔ اور جس شخص کی طبیعت میں یہ احسان داخل نہیں ہوا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر وہ تکبر کرنے والا ہے، یا وہ شخص مغرور ہے، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہے، خود غرض ہے، خود پرست ہے، انا پرست ہے، یا اپنے اندر محصور ہے، یا لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں سے بے نیاز ہے اور اسے اپنے سوا کوئی اور دنیا میں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے جہاں وہ دائرے ختم ہو گئے تو ایک عمومی کریکٹر اللہ رب العزت نے آخری کلمات میں بیان کر دیا۔ یہ میں نے ذکر کیا 6 دائروں کا۔ سب سے پہلا احسان انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، یاد رکھ،
سب سے پہلا احسان. انسان جب محسن ہوتا ہے تو سب سے پہلے احسان اپنے آپ کے ساتھ کرنا واجب ہے اس پر. احسان یاد رکھ لے. احسان کا معنی جب لفظ احسان سنے معروف معنی نہیں ذہن میں لینا. کسی کو پیسے دے دیے، غریب کی مدد کر دی، کھانا کھلا دیا، یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک فعل ہیں. ایک وسیع تر تصور احسان کا چھوٹا سا جز ہے، ایک تنکا ہے. یہ سارا احسان نہیں ہے. احسان ایک پوری بھلائی ہے، کامل اچھائی ہے، ایک کامل نیکی ہے. اس نیکی میں پہلا دائرہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ نیکی کرے، اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے آپ کے ساتھ اچھائی کرے. یہ احسان ہے اپنی ذات کے ساتھ کرنا. خود غرضی نہیں ہے، فرق جانے. خود غرضی اور ہے، انا پرستی اور ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ اچھائی کرنا، احسان کرنا اور ہے. سورہ الاسراء جو بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، پہلا یہ دائرہ اول ہے اپنی جان کے ساتھ احسان کرنا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. یہ اپنی جان کے ساتھ احسان کا ذکر ہے. فرمایا اگر تم بھلائی کرتے ہو، کوئی بھی بھلائی کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو، تو فرمایا اپنی ذات کے لیے بھلائی کرتے ہو، اپنے اوپر احسان کرتے ہو، کسی اور پر نہیں. اور اگر برائی کرتے ہو تو برائی بھی اپنی جان کے لیے کرتے ہو. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، اپنی ذات کے ساتھ ٹھیک ہے، یہ معنی تو سمجھ میں آتا ہے، جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کا اجر اسی کو ملتا ہے، تو اجر ملتا ہے تو اسی کا بھلا ہے. جو گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی اسی کو ملنی ہے، تو اسی کا نقصان ہے. ایک یہ معنی تو کلیئر ہے، مگر نہیں، اس سے بڑا معنی ہے، اور وہ سن لیں. اس کی وضاحت کرتا ہوں. جب انسان محسن بن جاتا ہے، یعنی احسان کو اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنے اخلاق، اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے طرز فکر اور اپنے کردار اور اپنی سیرت کے طور پہ اپنا لیتا ہے احسان کو. انسان اس کی سیرت بن جاتی ہے، بیہیویئر بن جاتا ہے، وے آف تھنکنگ بن جاتا ہے. اس کے ویو کرنا، کسی چیز کو دیکھنا، سوچنا، ہر چیز میں احسان آ جاتا ہے. اس طرح وہ بندہ پہ کر احسان ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص محسن ہو تو سنیں کہ اپنی ذات کے ساتھ احسان کیسے کرتا ہے. ایک آدمی صاحب احسان ہے، نیک بن گیا. نیک اس معنی میں جو میں کامل تصور بیان کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر غربت آ گئی، بے روزگار ہو گیا، پریشانی آ گئی، محتاجی آ گئی. تو اس صورت میں محسن کیسے بیہیو کرے گا؟ یہ ہے اس کی اپنی ذات کے ساتھ احسان کرنا. غربت، پریشانی، بے روزگاری، مہنگائی کا عالم ہے، پورا ملک جل رہا ہے، ہر شخص، ہر گھر. ایسی فقر اور محتاجی، پریشان حالی میں جو شخص محسن ہو گیا، اللہ رب العزت نے جس کے ظاہر و باطن کے اندر احسان کو آباد کر دیا، وہ کیا کرے گا؟ محتاجی، پریشانی اور فقر میں اس کا طرز عمل رضا کا ہوگا. سب سے پہلے صبر کا ہوگا، وہ صبر کرے گا. اب میں ڈیفرنس سمجھا رہا ہوں آپ کو. اگر جس شخص کے اندر احسان آ گیا تو وہ پریشان حالی میں، محتاجی میں صبر کرے گا، پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا، پھر قناعت کرے گا. اس کا طرز عمل یہ ہو جائے گا. تو جو شخص صبر کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اور ورع اور پرہیزگاری پر عمل کرتا ہے، تو اس کو اس کا فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ پاک اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. اس صبر کے ذریعے اللہ اس کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے مشکل حالات میں، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی معونت اور معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کے انعامات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے اوپر پردہ داری کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے اللہ پاک. اب یہ طرز عمل جو ہے، یہ اس نے اپنی جان پر احسان کیا کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی معونت اور معیت نصیب ہوئی، لوگوں کی نگاہ میں اس کے خوبصورت پردہ پڑ گیا.
اب اگر یہی فقیری، محتاجی، غربت، بے روزگاری، پریشان حالی ایک ایسے شخص کی زندگی میں آئی جس کے اندر احسان نہیں ہے، نیکی اور بھلائی اس نے پال کر اپنی پوری شخصیت میں نہیں ڈیولپ کر رکھی، تو اساءت ہے اس کے اندر، جیسے ہماری روزمرہ زندگی میں ہر دائیں بائیں دیکھیں ہر ایک کا یہ حال ہے، اساءت ہے، نیکی غالب نہیں ہے، نفس کے رجحانات، خواہشات غالب ہیں، تو وہ شخص محسن نہیں ہے، مسیء ہے، اچھائی نہیں ہے اس کے اندر، اس کی طبیعت، نفس اور مزاج میں برائی ہے، نظر آتی ہے یا نہیں؟ تو جب اس کے اوپر غربت، بے روزگاری، پریشان حالی آئی، وہ کیا کرے گا؟ اس کا طرز عمل ہوگا شور شرابہ کرے گا، ہائے کرے گا، ہائے ہائے، اس کی طبیعت میں اینگر اور غصہ آئے گا، اس کا طمع بڑھے گا، جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر اس کی نگاہیں اٹھیں گی، کئیوں کے لیے حسد آئے گا، کئیوں کے لیے ریئیکشن آئے گا، نفرت پیدا ہوگی، تو اس کے اندر ایک ہی کنڈیشن ہے، فقر اور غربت ادھر بھی آئی، فقر اور غربت ادھر بھی آئی، اس نے اسے اللہ کے قریب کر دیا اور عظمت دے دی، اس نے نیچے گرا دیا، جس کے اندر 100 اخلاقی بیماریاں پیدا ہو گئی، اور جب وہ سختی کرے گا، نفرت کرے گا، حسد کرے گا، ایسی خرابیاں آئیں گی تو اللہ کی ناراضگی اس کو ملے گی، یہ آپ کا نقصان ہوگا، اللہ کی ناراضگی ملے گی، اللہ اپنی خصوصی روحانی امداد روک لے گا جو صبر کی صورت میں ملنی تھی، اس کے انعامات میں کمی آ جائے گی، اس کا فاقہ ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں وہ شخص حقیر ہوگا، عزت نہیں ہوگی اس کی، اس کا طرز عمل لوگوں کے پیسے پہ نگاہ رکھے گا، لوگوں کے ہاتھوں پہ نگاہ رکھے گا، اس کا کردار، رویہ، اخلاق بدل جائے گا۔ جو آپ سوسائٹی میں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اساءت ہے، پورا معاشرہ بجائے احسان کے اساءت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اب لوگ تو بہت آگے نکل گئے ہیں نا، لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں پیسے ڈالنے کے لیے، گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، معاشرہ تو تباہی اور ہلاکت کی آخری حد پر پہنچ گیا۔ اللہ پاک محفوظ کرے سب کو۔ اب پھر اسی طرح ایک مثال اور دیتا ہوں، اس کے برعکس سمجھیں، ایک شخص کے اندر احسان ہے اور اللہ نے اسے دولت مند بنا دیا، مالی وسعت دے دی، زیادہ مال و دولت دے دیا، اور ساتھ محسن بنایا اس کو، تو محسن اگر دولت مند ہو اور اس کو مالی وسعت مل جائے، فراخی مل جائے، تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی نعمت کی تعظیم کرے گا، اللہ کی طرف اور رجوع کرے گا، جتنا زیادہ ملے گا اللہ کی راہ میں اور خرچ کرے گا، محتاجوں پر، حاجت مندوں پر، اللہ کے دین پر، خیر کے کام پر اور خرچ کرے گا، تو اس مال کے ذریعے اپنے آپ کو بگاڑے گا نہیں۔ اگر محسن ہے تو فراخی میں یہ طرز عمل ہوگا، شکر اور تعظیم، اس نعمت کی تعظیم کرے گا، اور اس کے ذریعے مزید اطاعات اور عبادات بڑھائے گا اور اللہ کی قربت چاہے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی امداد میں اضافہ ہوگا، اللہ اس کے لیے طاعت میں آسانیاں پیدا کرے گا، توفیقات میں آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، دیکھو ہر طرف سے خیر اس کو گھیر لے گی۔ اور اگر یہی مال کی وسعت، دولت مندی اس شخص کو مل گئی جس کے اندر احسان، نیکی، بھلائی، خیر نہیں ہے، اساءت ہے، برائی ہے، دولت مندی مل گئی، یہی اس کو مال میں وسعت آ گئی، تو وہ پھر مال سے محبت اور بڑھائے گا، اس کے اندر اور حرص بڑھے گا، اس مال کو جمع کرے گا، لوگوں پر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لے گا، دولت مندی کے ساتھ بخل آئے گا، ورع اور تقوی ختم ہو جائے گا، پرہیزگاری نہیں آئے گی، حرص زیادہ بڑھے گا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس سے ناراض ہوگا، اللہ سے دور ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں وہ کمتر ہوگا، بھلے لوگ اپنے لالچ اور حاجت میں اس کی تعریف کرتے پھریں، تو یہ رویے بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح صحت ملے، تندرستی، طاقت ملے تو محسن ہے تو اس کا طرز عمل اور ہوگا، وہ صحت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اپنی طاعت اور عبادت میں محنت اور زیادہ کرے گا، قوت صرف کرے گا اللہ کے دین کو طاقت پہنچانے، اللہ کی دین کی اشاعت میں، خیر کو آگے بڑھانے میں، اپنی طاعت میں اور آگے بڑھے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ سے رضا اور کرامتیں نصیب ہوں گی۔ اگر مریض ہو گیا وہ شخص اور ہے محسن، تو مریض ہے تو اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آئے گا، مرض ہے جو تکلیف ہے ہائے ہائے نہیں کرے گا، بس جو پوچھے اللہ کا شکر ہے، صبر کرے گا،
رضا ہوگی، عدم صحت میں رضا ہوگی، اللہ کے منشا پہ تسلیم کرے گا اپنا سر، برائی نہیں بیان کرے گا، مخلوق کو شکوہ نہیں کرے گا، اللہ کو شکوہ نہیں کرے گا اگر محسن ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی عنایتوں میں اضافہ ہوگا، کرم نوازیوں میں اللہ کی طرف سے سکینت نصیب ہوگی، الطاف نصیب ہوں گے، امداد نصیب ہوگی۔ اور اگر یہی مرض اس شخص کو مل گئی، تکلیف اور شدت جس کے اندر اساءت ہے، احسان اور نیکی اور بھلائی کا غلبہ نہیں، تو آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہائے ہائے ہوگا، تہمت ہوگی، شکایت ہوگی، فلاں نے مجھے نہیں پوچھا، فلاں نے خیال نہیں کیا، شکوے شکایت ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اس کے اپنے درجات کم ہوں گے، اللہ سے دور ہوگا۔ تو یہ طرز عمل بدل جاتا ہے بندے کے محسن ہونے یا مسیء ہونے کے نتیجے، صاحب احسان ہونا یا صاحب اساءت ہونا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی احسان کرتے ہو تو حقیقت میں اپنی ذات کے ساتھ اپنی جان پر احسان کرتے ہو۔ تو اس کے کئی معنی ہیں، کئی مرتبے ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے نمونے کے طور پہ آپ کو بیان کیے۔ اس کو آپ اسی طرح آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ گویا احسان حاصل کر لینے سے پوری زندگی کی ہر صورت اور ہر کیفیت اور ہر حالت میں آپ کا طرز عمل بدل جاتا ہے، یعنی سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی، ایک انسان نیا ہو جاتا ہے۔ پھر اس رویے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے انعامات ہوتے ہیں۔ اب دوسرا دائرہ اپنی جان کے بعد احسان کا، وہ والدین کا تھا، اس پر تفصیلی بات ہو چکی، چونکہ ہم احسان سے مراد صرف مالی معاونت اور کفالت نہیں لے رہے، یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، بڑے احسان کا جو بڑا لارجر کنسیپٹ ہے، اس کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے۔ احسان ایک کامل بھلائی ہے، مکمل اچھائی، کامل خیر۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے انسان کے نفس کو پہلے رکھا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے اندر اچھائی پیدا کرو، اپنے اندر بھلائی پیدا کرو، اپنے فکر میں، دماغ میں، سوچ میں، زبان میں، فعل میں، عمل میں، طبیعت میں، مزاج میں۔ جب ہر شے میں بھلائی، اچھائی، حسنہ جب آ جائے گی اور انسان اللہ رب العزت کی طرف سے احسان پر فائز ہو جائے گا، تو پھر وہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں اور اس کی زبان میں اور اس کے وجود میں کسی کے لیے کوئی شر باقی نہیں رہتا۔ تو والدین کا دائرہ دوسرا وہ ذکر ہو چکا ہے۔ اب تیسرا دائرہ آتا ہے اقارب کا، جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَبِذِي الْقُرْبَى، وہی احسانہ کے تحت آ رہا ہے سارا، جیسے تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اب فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اقارب کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں۔ اب صاحب احسان شخص کی پرکھ ہے، یہ ایک پیمانہ ہے ٹیسٹ کرنے کا۔ پہلا پیمانہ تھا اپنی جان میں اس کا طرز عمل، زندگی میں کیا ہے۔ پھر پیمانہ تھا والدین کے ساتھ کیا ہے۔ اب پیمانہ ہے باقی جتنے اعزاء اقارب ہیں، خونی رشتے ہیں اور قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ کیا ہے۔ ذی القربیٰ جو ارشاد فرمایا، قرابتیں دو قسموں کی ہوتی ہیں اور دو طرح سے وجود میں آتی ہیں۔ ایک قرابت میں آسان طریقے سے سمجھا دوں، آپ پا جائیں گے۔ ایک قرابت وہ ہے قریبی رشتہ داری جو والدین کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، یعنی والدین کی شادی ہوئی، آپ کے والدین کی، اس سے آپ وجود میں آئے، پیدا ہو گئے۔ تو جب آپ وجود میں آ گئے تو اولاد اور والدین کا رشتہ بن گیا، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بن گیا۔ پھر جب یہ رشتہ قائم ہوا تو پھر والدین کی طرف سے والد کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے تایا چچا، وہ قرابت میں آ گئے، ذی القربیٰ میں آ گئے۔ والد کی بہن ہے آپ کی پھوپھو، وہ قرابت میں آ گئی، ذی القربیٰ آ گئے۔ ماں کی طرف سے پھر ماں کے بھائی آپ کے ماموں ذی القربیٰ میں آ گئے۔ ماں کی طرف سے آپ کی خالائیں، ان کی بہنیں، آپ کی خالہ ذی القربیٰ میں آ گئے۔ تو اس طرح ماں باپ کی شادی کے نتیجے میں آپ وجود میں آئے، آپ کا رشتہ بنا والدین سے، پھر والدین کے جو ڈائریکٹ رشتے تھے وہ آپ کے رشتہ دار بنے، پھر دادا دادی آپ کے رشتے میں آئے، پھر نانا نانی رشتے میں آئے۔ تو اس طرح ایک قرابت داری بن جاتی ہے نسب کے چینل سے۔
اس پوری قرابت داری کا خیال کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ واجبات احسان میں سے ہے۔ یہ ایک قرابت داری کی قسم ہے۔ اب دوسری قرابت ہے جو آپ کی شادی سے وجود میں آتی ہے۔ پہلی قرابت آپ کے والدین کی شادی کے نتیجے میں وجود میں آئی، دوسری قرابت آپ نے شادی کی تو میاں بیوی جب جڑے رشتہ ازدواج میں تو اس سے کچھ قرابتیں وجود میں آئیں۔ وہ کون سی؟ کہ پھر آپ کی اولاد، وہی پروسیس جو والدین کا آپ کے ساتھ بنا، پھر آپ کی اولاد آ گئی تو وہ آپ کی اب قرابت ہے۔ اول آپ کی اولاد، پھر آپ کی بیوی خود، یہ ایک نئی قرابت وجود میں آ گئی۔ اولاد اور بیوی کے ساتھ پھر آگے ان کے رشتے بنے، پھر آپ کی اولاد کے لیے وہی رشتے بنے جو آپ کے بنے تھے، پھر آپ کی بیوی کی نسبت سے وہ رشتے ملے، مساہرت کے رشتے، یہ سارے قرابت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ عصبات ہیں، کچھ ذوی الارحام ہیں، کچھ مساہرت کے رشتے ہیں، مگر یہ سارے درجہ بدرجہ قرابتوں کے دائرے ہیں، قرابت کے اندر آتے ہیں۔ اب اس قرابت کے دائرے میں فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جہاں یہ قرابت کا رشتہ ہے، ان سے احسان کرنا والدین کے احسان کے بعد مقدم ہے، سب سے پہلے مقدم ہے، اس لیے کہ یہ ٹیسٹ ہے۔ رشتہ داروں میں کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، آپس میں حسد بھی ہوتے ہیں، رشتے ہیں تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں، رشتے ہیں اختلافات بھی ہوتے ہیں، جہاں قربتیں ہوں وہاں اختلافات بھی ہوں گے، ڈس ایگریمنٹس بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گے رشتے کو نبھانے میں، لوگوں کے تقاضے ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں، آپ کو شکایات پیدا ہوتی ہیں۔ یہی ٹیسٹ ہے کہ آپ میں احسان کتنا مضبوط ہے، یہی ٹیسٹ ہے۔ جہاں آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی چیلنج ہی نہیں ہے آپ کا، تو وہاں آپ کا ٹیسٹ نہیں ہے۔ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جہاں کوئی مشکل آتی ہے آپ کو، تو اسی لیے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ صبر میں کامیاب ہوئے اور شکر میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہو گئے۔ تو ٹرائل کے وقت پتہ چلتا ہے۔ رشتے قرابت کو اس لیے لایا کہ سب سے اعلیٰ ٹیسٹ انسان کے احسان کا اس کی قرابت داروں کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ وہاں مشکلات ہوتی ہیں، اور ان قرابتوں میں سب سے پہلا ٹیسٹ میاں بیوی کا آپس میں ہوتا ہے احسان کے درجے میں، چونکہ سب سے زیادہ اکٹھا رہتے ہیں میاں بیوی، سب سے زیادہ قربت ہوتی ہے، بے تکلفی ہے، رات دن اکٹھا رہنا ہے، لہٰذا جتنی قربت ہے اتنے ٹرائل ہیں۔ مزاج جدا ہوں گے، ممکن ہے تقاضے جدا ہوں، شخصیتیں جدا ہوں، پرورش جدا طریقے سے ہوئی ہے، سوچ کے سٹینڈرڈ جدا تھے، اب ملاپ ہوا ہے، نئی زندگی بنی ہے، تو کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور ان مشکلات میں پھر آپ کی وائف ہے، پھر اس کی ممکن ہے آپس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے مگر پیرنٹس کے ساتھ نہ بنے، اس کے ساس سسر ہیں، ساس سسر اس کے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی ماں آپ کو اور نگاہ سے دیکھے گی، آپ کی بیوی کو اور نگاہ سے دیکھے گی، وہ ان کی بہو ہے، آپ کی بیوی اپنے والدین کو اور نگاہ سے دیکھے گی، آپ کے والدین کو اور نگاہ سے دیکھے گی۔ یہ دیکھیں انسانی بشری زندگی ہے، نیچرل چیزیں ہیں، اس سے فرق آتے ہیں۔ تو سارے رشتوں کو لینا، سنبھالنا، نبھانا، عدل کرنا، انصاف کرنا، اس کا حق بھی ادا ہو، اس کا حق بھی ادا ہو، اس سے زیادتی بھی نہ ہو، اس سے بھی زیادتی نہ ہو، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی حق تلفی نہ ہو جائے، اس کا حق ادا کروں اس کی حق تلفی نہ ہو جائے، والدین کا حق الگ ادا کرنا اس طرح کہ بیوی بچوں کی حق تلفی نہ ہو، بیوی بچوں کا حق یوں ادا کرنا کہ ماں باپ کی حق تلفی نہ ہو، اس طرح علی ھذا القیاس الاقرب فالاقرب، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ازدواجی زندگی میں احسان کو برقرار رکھنا، خوشگوار بنانا، نیکی اور بھلائی کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کے ساتھ زندگی گزارو، قاعدہ دے دی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب معروف احسان سے بھی بڑا وسیع لفظ ہے، اور اس کو پھر یہاں تک فرمایا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے مابین اختلاف ہو گیا، ایک تو ہے نا خوشگوار زندگی چل رہی ہے،
کوئی ٹربل نہیں ہے، اس میں باہمی محبت، شفقت، حسن سلوک اور احسان سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید یہ سٹینڈرڈ دیتا ہے، اور یہی آپ لوگوں کے جو میں دے رہا ہوں، یہ محسن بننا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں، مشن کی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں محسن بننا ہے، عائلی زندگی میں محسن بننا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ محسن بننا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محسن بننا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ محسن بننا ہے، اپنے کولیگز اور دوستوں کے ساتھ محسن بننا ہے، تنظیمی عہدیداروں کے ساتھ، ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی ہے، ماتحتوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر جگہ آپ کے رویے کو ناپا تولا جائے گا، اس کے لیے یہ اجر ہوگا، یہ سزا ہوگی۔ اس میں بیلنس رکھنا، یہ ہے محسن۔ قرآن مجید نے کہا اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف زیادہ شدید ہو جائیں اور اتنے شدید ہو جائیں تو پھر ان کو سیٹل کرنے کی نوبت آ جائے، تو اس شدید اختلاف کی صورت میں بھی فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح اچھی چیز ہے، اور آگے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ بات درست ہے کہ طبیعتوں میں بخل ڈالا گیا ہے۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو طبیعتیں سکڑ جاتی ہیں، جو پہلی شفقت، رحمت، محبت کے جذبات جتنے تھے سکڑ کے اور تنگ ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، یعنی سکڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں جب اختلافات شدید ہوتے ہیں، اچھی بھلی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جب یہ کنڈیشن دیکھو، فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، ایسے حالات میں بھی اگر احسان سے کام لو، محسن رہو، اور طرز عمل احسان کا نہ چھوڑو، اور تقوی اختیار کرو، تو اللہ پاک تمہارے اندر کے سارے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس شدید اختلاف کی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے احسان کا طرز عمل چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، یہ تو اختلاف ہے، ازدواجی زندگی برقرار ہے، اس میں فرمایا احسان کا دامن نہ چھوڑو۔ ایک سٹیپ اور اس سے آگے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، ازدواجی زندگی ٹوٹ گئی، خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو گئی، اب اس علیحدگی کے موقع پر بھی قرآن مجید کہتا ہے، سورہ بقرہ 229 آیت، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان، اگر بدقسمتی سے طلاق کی نوبت آ گئی تو فرمایا جس طرح اچھے طریقے سے اکٹھا روک لینا فرض اور واجب ہے، اسی طرح بھلائی اور احسان کے ساتھ علیحدہ ہونا بھی واجب ہے۔ اگر طلاق خدا نہ خواستہ ہو جائے تو وہ بھی احسان کے طریق سے طرز عمل قائم رہے، یعنی طلاق کے بعد بھی کبھی برائی نہ کرو، شکوہ نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، برا بھلا نہ کہو، عیب نہ کسی کا بیان کرو، تم نے ایک زمانہ اکٹھے گزارا ہے، اس کا حیا کرو، اور دے کر خوش اسلوبی سے ان کے معاملات کو اچھا سنوار کر سخاوت کے ساتھ علیحدگی کرو۔ تو دیکھیں، جڑنا بھی احسان کے ساتھ اور علیحدہ ہونا بھی احسان کے ساتھ، تعلقات بنانا بھی احسان کے ساتھ، تعلقات کو قائم رکھنا بھی احسان کے ساتھ، اور خدا نہ خواستہ قائم نہ رہ سکیں، ٹوٹ جائیں تو ٹوٹنا اس عمل میں بھی احسان رہے۔ کہاں یہ احکام ہے اور کہاں ہمارا طرز عمل ہے، فیملی کے اندر جائزہ لیں۔ تو اب یہ جو ازدواجی زندگی کا احسان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں دین پر مسجد بنانے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، نفلی عبادتوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دینار، پیسے۔ ایک شخص کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے، کسی کی زندگی کو آزادی دلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، کوئی شخص کسی غریب، مسکین، یتیم اور محتاج پہ خرچ کرتا ہے۔ 3 قسمیں بیان کی، پھر آقا علیہ السلام نے چوتھی قسم بیان کی، اور چوتھی قسم یہ کوئی شخص اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ میں ذی القربہ کی اس قرابت کی بات سمجھا رہا ہوں، ذی القربہ پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اپنے اہل و عیال پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان ساری خیراتوں سے، نیکیوں سے، طاعتوں سے، اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے سارے اموال سے اور مواقع سے سب سے زیادہ اجر والا موقع وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر سخاوت سے خرچ کرتا ہے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں کہ باہر سب بہت سخاوتیں کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے ہاتھ تنگ رکھتے ہیں، خاص طور پہ بیویوں کے لیے ہاتھ تنگ رکھتے ہیں۔ بیوی کو زیادہ دینے کے لیے ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی، کنجوسی آ جاتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین پر خرچ کرنے سے زیادہ اجر بیوی بچوں پر خرچ کرنا، نیکی کے کام پر خرچ، یتیم و مسکین پر خرچ کرنے، سب اخراجات جو کرتے ہیں خیر کے اور صدقات کے اور عطیات کے، سب سے زیادہ اجر وہ عطیہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کو دیا جائے۔ مگر ہم نے کبھی اس کا احساس ہی نہیں کیا، ہمارے تصور میں یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر کیا پوزیشن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نام فلاں فلاں غزوات میں جہاد کے لیے لکھوا دیا ہے، لسٹیں بن رہی ہیں، غزوات ہوتے تھے، جہاد ہوتے تھے، میں نے فلاں فلاں غزوات میں میرے نام لکھے گئے، میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے دین کے لیے غزوہ کرنے اور جہاد کے لیے۔ وامرأتی حاجۃ، لیکن میری بیوی حج پر جانا چاہتی، وہ غزوات پر جانے کے لیے میری رضامند نہیں، وہ چاہتی حج کریں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ قال ارجع فحج مع امرأتک، آپ نے فرمایا چھوڑو، غزوات سے نام کٹواؤ، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، اس کا حق تم پر مقدم ہے۔ یہ بیٹے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کٹوا دیا غزوات سے، جہاد کی فہرستوں سے۔ فرمایا تمہاری وائف بیوی اگر حج کرنا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ جاؤ، چونکہ اس شوہر کا ساتھ جانا، فرمایا حج پر جاؤ بیوی کو لے کر۔ یہ قرابت کے درجے ہیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے، کسی ایک کے باعث دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، نہ بیوی کے باعث ماں باپ سے کر سکتے ہیں اور نہ ماں باپ کے کہنے اور ان کی خواہش کے باعث بیوی اور بچوں سے کر سکتے، دونوں طرف گناہ ہوگا۔ یہ بیلنس رکھنا دین کو سمجھ کر، یہ احسان کا مقام ہے۔ پھر حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد میں، ترمذی، نسائی میں، سب کتب میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کریں، یہ توجہ طلب ہے لفظ، آپ نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین، جو لوگ پہلے ہی مومن ہیں، صرف مسلمان نہیں مومن ہیں، ان مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس میں دو خوبیاں ہیں، ایک اس کا اخلاق سب سے اچھا اور عمدہ ہے، دوسرا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک، شفقت، محبت اور احسان کرنے والا ہے۔ اخلاق سے مراد پھر ہر ایک کے ساتھ اخلاق، اور تو الگ تخصیص بیوی بچوں کے ساتھ بڑا الطف ہے، لطیف، بڑا نرم اور شفیق ہے۔ فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے۔ پھر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور اجر کے لیے سب سے عظیم صدقہ تصور ہوتا ہے، سب سے اونچے اجر والا صدقہ تصور ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تصدق بہی علی نفسک، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس دینار ہیں، پیسے ہیں، کہاں خرچ کروں، ترجیح کیا ہے؟ فرمایا تصدق بہی علی نفسک، سب سے پہلے اپنی جان پہ خرچ کرو، ننگا نہ پھرو، کپڑے پورے لو، پہن لو، اپنی جان کو بچاؤ، صحت کا خیال کرو، اپنے اوپر خرچ کرو جو ضروری واجبات ہیں آپ کی زندگی کے۔ قال عندی آخر، یا رسول اللہ میرے پاس اب اس سے زائد پیسے ہیں، وہ کہاں خرچ کروں؟ قال تصدق بہی علی ولدک، اپنی اولاد پر خرچ کرو، اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔
عرض کیا یا رسول اللہ یہ خرچ کروں تو اس کے بعد بھی میرے پاس پیسے ہیں، کہاں کروں؟ فرمایا تصدق بہی علی زوجتک، اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اب دیکھیے ترجیحات کیا مقرر فرمائی ہیں۔ ہم بالکل اندھا دھند ایک طرف کے چلنے والے لوگ ہیں، یا سرے سے کسی کا ادا نہیں کرتے، اور اگر حق ادا کرتے ہیں تو بیلنس نہیں ہے، ایک ہی طرف چلے جاتے ہیں، باقی نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ طبیعتوں میں توازن نہیں رہا ہے، اعتدال نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ دین کا تصور صحیح نہیں دیا گیا، اعتدال اور توازن پر مبنی، تربیت نہیں کی گئی۔ جنہوں نے تربیت کرنی تھی وہ تربیت کرنے کے فرائض انجام نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے سوسائٹی سے انفرادی اور اجتماعی اخلاقیات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ روحانی قدریں اور طبیعت اور مزاج کے اندر جو نرمی، اخلاق، شفقت، محبت، حیا، لحاظ، احترام، بیلنس، توازن آنا تھا، وہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ جس سوسائٹی میں حلال و حرام کا فرق مٹ جائے اس میں اقدار کہاں بچیں گی؟ جس میں حیا اور بے حیائی کا فرق قائم نہ رہے اس میں یہ قدریں کہاں بچیں گی؟ ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل، اور ہماری سوسائٹی، جن سیاسی مذہبی قیادتوں نے، رہنماؤں نے جو اقدار اچھے راستے دکھانے تھے، وہ اخلاقی گراوٹ کو تھام نہیں سکے، بے اصولی اور اخلاقی گراوٹ کے آگے بند نہیں باندھ سکے، ان کا اپنا کردار الٹ ہو گیا۔ وہ لوگ جب ایک دوسرے کو گالی دیں گے، تہمتیں لگائیں گے، غلاظت رہ جائے گی۔ آج پاکستان کی سیاست میں کیا ہے؟ ساری سیاست پاکستان کی صرف غلاظت رہ گئی ہے، نجاست رہ گئی ہے، اور اس کا انجام صرف ہلاکت ہے۔ بچے کیا سیکھیں گے؟ سو کالڈ جن کو لیڈر کہا جاتا ہے ان سے ہی سیکھتے ہیں نا۔ جب ان میں حیا ہی نہیں، جو باتیں کی جاتی ہیں، جو کیسٹیں آتی ہیں، جو ان کے ٹیپس لیک ہوتی ہیں، من گھڑت یا صحیح جو کچھ ٹی وی کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، اس سے قوم اور نسلوں کے اخلاق سنور رہے ہیں یا برباد ہو رہے ہیں۔ اخلاق اس قوم کی ترجیح میں نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جو لیڈ کرنے والے ہیں، ان کی ترجیحات میں نہیں ہے اخلاق۔ دین ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، شرم اور حیا ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، لحاظ اور احسان ان کی ترجیحات میں نہیں ہے، ایمان ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ پھر علماء نے کرنا تھا، مذہبی قیادتوں نے، انہوں نے قوم کو قوم نہیں بننے دیا، ملت کو ملت نہیں بننے دیا۔ اپنے تعصبات میں، اپنی جاہلیت میں، اپنی عصبیت میں، اپنی مفاد پرستی میں، دھڑے بندی میں، اپنے پیٹ کے پالنے میں، اپنے گروہی مفادات میں انہوں نے پوری نسلوں کو برباد کر دیا۔ الا ماشاء اللہ، کیونکہ سوسائٹی سے برداشت کا عنصر ختم ہو گیا، اعتدال نہیں رہا ہے۔ گالی دینا یہ بولی بن گئی ہے، گالی سے شروع کرتے ہیں بات کو، استغفر اللہ العظیم۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو یہی کچھ ملتا ہے۔ ان منفی اثرات نے اخلاقی قدروں کے نظام کو تہس نہس کر دیا ہے۔ کوئی ایسا دروازہ نہیں بچا جہاں سے کسی کو اخلاقیات کا درس ملے، توازن کا درس ملے، اعتدال کا درس ملے، حیا کا درس ملے، پاکیزگی کا درس ملے، طہارت کا درس ملے، ہوائیں آ سکیں خیر کی۔ قوم کو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بالکل مفلوج کر دیے، برباد کر دیے۔ بے حیا لوگوں کا ہجوم بنایا جا رہا ہے اور نسلوں سے حیا کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ منہاج القرآن کے قائدین، کارکنان، منہاج القرآن کے داعیین، داعیات، علماء، اسکالر، ویمن لیگ، ایم ایس ایم، یوتھ لیگ، تحریک منہاج القرآن کے لیڈر، علماء کونسل، ہر شخص جہاد ہے، جہاد۔ آپ مٹی ہوئی مری ہوئی قدروں کو پھر زندہ کریں گے، اپنے اندر کریں، گھر میں کریں، پڑوس میں کریں، محلے میں کریں، سوسائٹی میں کریں، دفتر میں کریں، ہر جگہ کریں۔ ان قدروں کو پھر سے زندہ کرنا، جن سے دین عبارت ہے، جن سے معاشرت عبارت ہے، جن سے ہماری اسلامی اور روحانی زندگی عبارت ہے، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ تو خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی اور احسان، پھر بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی اور احسان۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی یہی احسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔
دیکھیں فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے جو اس وقت اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ جو اعتکاف کا ایک سماں ہے، پوری دنیا سے لوگ اور میرے جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں، نوجوان بچے بچیاں، ہمارے بھائی بزرگ، دنیا جمع ہے اور پورے مشرق سے مغرب تک ان کو پہنچائیں۔ ہمارے یورپ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، انگلینڈ میں، چونکہ یہ جو ٹائم ہے وہاں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، یا رات کو تھوڑی دیر لیٹتے ہیں، پھر ساری اوقات مختلف ہیں۔ ہر رفیق پر، ہر رکن پر، ہر تنظیم پر، ہر تعلق رکھنے والے پر واجب ہے اپنے اپنے اوقات میں یہ پوری گفتگو سنیں، پوری مکمل سنیں۔ آپ کے ذمہ ہے کہ ایک ایک کان تک اس آواز کو پہنچائیں اور بار بار سنائیں، تاکہ پتہ چلے دین کیا ہے، آقا علیہ السلام کی چاہت کیا ہے، دین کا پیغام کیا ہے، دین کا اصل تصور کیا ہے، دین کی اصل زندگی کیا ہے، اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں، کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے چند رسموں کے مجموعے کو دین کا نام دے دیا ہے۔ اپنی طرز میں، اپنی سوچ میں جس چیز کی ترجیح، جو چیز پسند ہے، اپنی پسند کو دین کا نام دے دیتے ہیں اور مرضی کی تعویل کر لیتے ہیں۔ زبان اپنی ہے، جو چاہیں جس طرح تعویل کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہی کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ شرط ہے کہ آپ مجاہدہ کریں، محنت کریں اللہ کی راہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم لازماً ان کو دکھا دیتے ہیں، پھر ایک رستہ نہیں 100 رستے دکھا دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کئی راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ فرما کے کہ جو لوگ اس طرح اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، اللہ اس طرح محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو بھی محسنین کا ٹائٹل دیا، محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں نے بیوی اور بچوں کا، اہل و عیال کا تذکرہ کیا۔ اب جو دوسرے اقارب ہیں جہاں خونی رشتے ہیں، جیسے میں نے کہا والدین کی طرف سے خونی رشتے بنے، اور جتنے خونی رشتے ان کا بھی سن لیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ خونی رشتوں کو جوڑنا یہ دین کے اندر اصل کا درجہ رکھتا ہے، اصل کا۔ ایمان کے اندر ایک مغز ہے، نیوکلیس ہے، خونی رشتوں کو جوڑنا۔ یہ محض خاندانی روابط اور عائلی روابط اور معاشرتی معاملہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ایمان رکھا ہے، احسان رکھا ہے، انسان کی ایمانی قدر و قیمت کو رکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا فرما لیا، اس کے بعد رحم کو بھی پیدا فرمایا، یعنی خونی رشتوں کو بھی۔ خونی رشتوں کے اللہ پاک نے اپنے عالم تقدیر میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے خونی رشتے سے کہا کہ کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ میں یہ قاعدہ بنا لوں، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اے خونی رشتے، جو تجھے جوڑ کے رکھے میں اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھ کو کاٹ دے میں اپنا تعلق اس سے کاٹ لوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خطاب کیا، اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، تو جو خونی رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق رحمت، تعلق شفقت جوڑتا ہے، اور جو خونی رشتے کو کاٹتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق کاٹتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی کہ اپنے مبارک کلمات ہیں، فرمایا قال اللہ انا الرحمن، اللہ پاک نے فرمایا میں رحمان ہوں، وہی الرحم، اور یہ خونی رشتہ ہے، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ خونی رشتے کے لوگ ہیں، رحم ہیں۔ فرمایا شققت لہا اسمن من اسمی، میں نے خونی رشتے کا نام، اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں، میں نے خونی رشتے کا نام اپنے نام رحمان میں سے نکالا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا من وصلہا وصلتہ ومن قاطعہا بتتہ، جس نے خونی رشتے کو جوڑا میں اس کو کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھوں گا، جس نے خونی رشتے کو توڑا میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دوں گا۔ اندازہ کر لیں
اب آپ سوچیں کہ کتنے خونی رشتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو صلۃ الارحام کا فریضہ انجام دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، جوڑتے ہیں. خود سوچیں، ہمارے شکوے شکایت سارے فیملی میں ہی ہوتے ہیں. یعنی جو فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، آپس میں یہ بھیڑوں کا چھتا بنے ہوئے ہیں. ایک خاندان کیا ہے؟ بھیڑوں کا چھتا. ہر ایک کی ہر ایک سے لڑائی ہے، بھائی کی بھائی سے لڑائی، بہنوں کی بہنوں سے لڑائی، ان کے ماموں سے لڑائی، چچا سے لڑائی، سسرال سے لڑائی، ننیال سے لڑائی، دادیال سے لڑائی، پتہ نہیں کیا کیا. سارا بھیڑوں کا چھتا ہے ہمارا خاندانی سلسلہ. یہ دین ہے؟ یہ ایمان ہے؟ کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ ہم نے دین اور ایمان کو سمجھا ہی نہیں، مذاق بنا لیا اپنی زندگی میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الرحم شجنۃ من الرحمن، فرمایا جو رحم خونی رشتہ ہے یہ اللہ کی رحمانیت کی ایک شاخ ہے. اللہ پاک کی شان رحمانیت کی ایک شاخ ہے، شجنۃ. اور اللہ پاک نے فرمایا خونی رشتے کو من وصلہ کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ. اے خونی رشتے، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے رشتہ جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کاٹ دوں گا. اب خونی رشتوں سے کاٹنا اور حج کرنے جانا کیا لینے جا رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. خونی رشتوں کو کاٹنا اور ہر سال عمرے پر بھاگنا کیا لینے جا رہے ہیں؟ جس رب کے گھر کا طواف کرنے جا رہے ہیں اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے کاٹ دیا تم سے اپنا رشتہ، کیوں کہ تم نے خونی رشتے کو کاٹا ہے. اور خونی رشتہ میری رحمانیت کی ایک شاخ ہے. تو نے حیا نہیں کیا میری رحمانیت کی. عبادتیں کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، باہر صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہن بھائی غریب ہیں، محتاجی میں ہیں، ان کو لقمہ نہیں دیتے. بھائی کسی جگہ آپ کا خرچ قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، انہیں آسودگی دو. اگر پھر حقدار ہیں بہن بھائی ان کو دو، آسودگی دو. والدین پہ خرچ کرو. خونی رشتوں میں اگر کوئی فقراء ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، آج کل تو پاکستان میں ہر کسی کو یہ فیسلٹی کہہ رہا ہوں نا، ایمان بڑھانے کی، خیرات کرنے کی. کیونکہ جس کے رشتہ دار قریب یا دور کے یقیناً کئی گھر پریشانی میں مبتلا ہیں. غربت کی آگ لگ گئی ہے، مہنگائی کی آگ لگ گئی ہے، بے روزگاری کی آگ ہے، ہر شخص اس میں جل رہا ہے. تو بھئی کہیں کہیں تو رشتے ہر ایک کے ہوں گے نا، رشتہ دار ہوں گے. تو سب سے پہلے خرچ کرنے، عمرے اور حج نفلی کرنے سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرو. ان کی غربت کی آگ بجھاؤ، ان کے پیٹ میں لقمہ ڈالو، ان کی مشکلات کو حل کرو. پھر پڑوسیوں پہ کرو، پھر اعزا اقارب پہ کرو، محلے داروں پہ کرو، جیسے آگے آگے قرآن مجید کا ارشاد آئے گا. اب یہ جو ہمارا ٹربل ہوتا ہے وہ بھی ایک حدیث پاک میں اس کا حل آ گیا. ہم کیا کہتے ہیں وہ سن لیں. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم یقطعونی واحسن الیہم یسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے کئی رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے توڑتے ہیں. اب دیکھیں گے آپ کے دلوں کی آواز آئے گی، کئی لوگوں کے دلوں کی آواز اس حدیث میں. وہ صحابی پوچھ رہا ہے، میں تو ان سے اچھائی کرتا ہوں، بھلائی کرتا ہوں، تعلق جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں. پھر کہا میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، نرمی بردباری سے، مگر وہ میرے ساتھ بڑی سختی جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں. فرمایا فقال لئن كنت كما قلت، اگر جو کچھ تم نے کہا ہے واقعی اسی طرح ہو تو فرمایا لا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلك. جب تک اسی طرز عمل پہ رہو گے اور ان کے طرز عمل سے تم متاثر نہیں ہوگے، بھلائی کرنا چھوڑو گے نہیں، نیکی کرنا چھوڑو گے نہیں، بردباری کرنا چھوڑو گے نہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنا چھوڑو گے نہیں، ان کا طرز عمل آپ کو ان نیکیوں سے روک نہیں دیتا اور اس پر قائم رہتے ہو، اللہ پاک ایک فرشتہ ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا رکھے گا. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. مطلب یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اب کوئی تمہارے ساتھ کیا رد عمل رسپانس دیتا ہے نہیں، کیوں فکر کرتے ہو؟ سو آپ نے دوسرے کے رسپانس کو نہیں دیکھنا. میں نیکی کرتا ہوں، اپنی نیکی بھی نہ دیکھو، دوسرے کی برائی دیکھنی تو دور کی بات ہے.
آپ کو اپنی کی ہوئی نیکی بھی نظر نہیں آنی چاہیے، یہ ہے احسان۔ اور دوسرے کی برائی دیکھنا تو ویسے ہی برائی ہے، مگر دوسرے کی برائی اگر آپ کو اچھائی سے روک دے تو کون ہارا؟ ہار کون گئے؟ آپ ہار گئے، وہ اس کی برائی جیت گئی۔ آپ نیکی کر رہے تھے، صلہ رحمی کر رہے تھے، احسان کر رہے تھے، بھلائی کر رہے تھے، دوسرے کے برے رد عمل نے آپ کو ان ساری نیکیوں سے محروم کر دیا۔ آپ ری ایکٹیو ہو گئے، ریونجفل ہو گئے، نیکی چھوڑ دی، احسان چھوڑ دیا، آپ لوزر بن گئے، لوزر ہو گئے۔ دوسرے کا کردار آپ کے کردار کو متاثر کیوں کرے؟ دوسرے کا برا طرز عمل آپ کے رویے پر اثر انداز اور انفلوئنس کیوں ڈالے؟ آپ دوسرے کی وجہ سے اپنی اچھائی کا خاتمہ کیوں کریں؟ یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور دو حدیثیں اور بڑی اہم اس موضوع پر سن لیں۔ صلہ رحمی اور خونی رشتوں کو کاٹنا، دو کا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ جو شخص خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ جو خونی رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے فتویٰ لینے کی؟ آقا علیہ السلام سے بڑا بھی فتویٰ کسی کا کائنات میں ہوگا؟ پھر پوچھتے ہیں کہ رشتہ دار ایسا کرتے ہیں، میں ایسا کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں، فتویٰ آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، اس کو نافذ کرنا ہماری ذمہ داری۔ اگر منہاج القرآن کے رفقا یہ نہیں کریں گے، ہمارے وابستگان نہیں کریں گے، اور ہمارے بچے بچیاں اور وہ خاندان جو جڑے ہوئے ہیں، جو اپنا تعلق میرے ساتھ رکھتے ہیں، وہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ آپ نے یہ چراغ لے کر اندھیروں کو بھگانا ہے، ہر طرف روشنی کرنی ہے۔ خود اس کا پیکر بنیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور اسی کی ایک بڑی خوبصورت چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایسے لوگ ماں باپ وفات پا گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ابر البر ان یصل الرجل ود ابی، ماں باپ کی جن جن لوگوں کے ساتھ محبت تھی، والدین کی جن جن لوگوں کے ساتھ محبت تھی، اس مودت اور محبت کو نبھائے رکھنا، جاری رکھنا، کنٹینیو کرنا، ایون والدین کی وفات کے بعد بھی، فرمایا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اندازہ کر، آقا علیہ السلام کا فرمانا ابر البر سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماں باپ جن سے پیار کرتے تھے، تمہارا ان کے بعد بھی پیار رہے، تعلق رہے، آنا جانا رہے، خیریت پوچھنا رہے، تعلق نہ توڑے۔ یہ نہیں کہ وہ میرے والدین کے ساتھ تعلق تھا، ہاں میرے پاپا کے بہت دوست تھے، میرے ابو جان کے دوست تھے، کبھی آپ ملے نہیں ملے، زندگی گزر گئی، شکل ہی نہیں دیکھی۔ پھر یہ جو مودت ہے والدین کی، اس کو بھول جانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکی سے محرومی ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی ہے اولاد کے لیے کہ والدین کی مودت کو جاری رکھے، جہاں جہاں ان کی محبتیں تھیں، تعلق تھا، اس حیا کو جاری رکھے۔ یہ 3 دائرے ہوئے احسان کے، ان پر زور دینا چاہتا تھا فوکس، چونکہ ان میں ٹیسٹ اور ٹرائل زیادہ ہیں، باقی دائرے آسان ہیں۔ چوتھا دائرہ جو احسان کا ہے وہ تمام معاشرے کے طبقات کے ساتھ بھلائی اور احسان، تمام طبقات کے ساتھ، irrespective of the fact، کوئی کمزور ہے، طاقتور ہے، قریبی ہے، بعیدی ہے، سب کے ساتھ بھلائی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آ گیا، اکٹھا ایک ہی مقام پر آ گیا۔ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ کے بعد وَالْیَتَامَىٰ، یتیم ہیں، وَالْمَسَاکِین، مسکین اور محتاج لوگ ہیں۔ تو یہ دونوں طبقے معاشرے کے کمزور طبقات کا سمبل ہیں۔ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے ماں باپ نہیں رہتے، مساکین، محتاج، ضرورت مند، حاجت مند ہیں، کمزور ہیں، تو ان دو کو اس کے بعد یہ چوتھے دائرے میں پہلے نمبر پہ رکھ، پھر ان کا خیال رکھیں، اپنے وسائل ان پہ خرچ کریں، ان کو سہولت مہیا کریں، ان کے بنیادی تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اپنا مال خرچ کر کے وہ پورے کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کو مشکلات سے نکالیں۔ یہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا احسان ہے۔ اب اس کو کیٹیگرائز کر رہا ہوں،
اس میں 7 قسمیں بیان کی، 7 ان طبقات میں۔ ایک طبقہ یتامہ کا آ گیا، دوسرا مساکین کا، پوری سوسائٹی میں جو غریب، محتاج، معاشی طور پہ کمزور۔ آج کل مساکین کا عدد بہت بڑھ گیا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں، مگر فرائض میں سے ہے۔ اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے والجار ذی القربہ، آپ کے ایسے ہمسائے جو بہت قریبی ہمسائے ہیں، یعنی نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں، دائیں اور بائیں گھر والے بالکل متصل، وہ والجار ذی القربہ، یعنی اس لیے کہ ان کے 2 حق ہیں۔ ایک حق ہے ان کا جار ہونا کہ آپ کے پڑوسی ہیں، القربہ، اور ایک بڑا قریب گھر ہے ان کی، ایک پڑوسی ہونا اور ایک قرابت۔ یہ قرابت رشتہ داری کی قرابت بھی ہو سکتی ہے اور مکانی قرابت بھی، بالکل گھر جڑا ہوا نیکسٹ ڈور ہے۔ کسی نے سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا کہ یہ پڑوس کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے۔ تو جتنا جس کا احسان میں درجہ اور مرتبہ ہے اتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، مگر کم سے کم جو نیکسٹ ڈور 1-2 لیولز ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ والجار ذی القربہ، ان کے ساتھ بھلائی اور احسان، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ پھر والجار الجنب، اس کے بعد فرمایا اجنبی پڑوسی۔ اس اجنبی پڑوسی میں تھوڑے دور کا پڑوس آ جاتا ہے، نیبرہڈ میں محلے والے جو بالکل متصل آپ کے نیکسٹ ڈور نہیں، مگر محلے والے، دوسرے محلے والے، تیسری چوتھی گلی تک۔ تو یہ اللہ رب العزت نے والجار الجنب کہہ کر، اجنبی پڑوس کا لفظ بول کر محلے داروں تک بات کو پھیلا دیا۔ جیسے جیسے آپ الاقرب فالاقرب، جو سب سے قریب ہے اس کا حق قریب ہے، جب وہ ادا کرتے جائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ، اگر آپ کے پاس وسعت اور استعداد اور صلاحیت اللہ پاک کی نعمت ہے تو آگے آگے بڑھتا جائے گا، آپ کے حق آگے بڑھیں گے، ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ پھر فرمایا والصاحب بالجنب، اور پھر وہ شخص جو آپ کا کولیگ ہے، جو دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، کلاس فیلو ہے، آپ کا جاب میں اکٹھا کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تنظیم میں اکٹھا، والصاحب بالجنب، تمام مشن اور تنظیم کے لوگ یہ اصحاب الجنب ہیں، یعنی یہ ہم مجلس ہیں، اکٹھے میٹنگ کرتے ہیں، اکٹھے مشورے کرتے ہیں، اکٹھا پلان کرتے ہیں، اکٹھا سفر کرتے ہیں۔ ویمن لیگ ہے، میری بیٹیاں ہیں، میناج سسٹرز ہیں، یورپ میں، انگلینڈ میں سفر کرتی ہیں بیٹیاں، ویسٹرن ورلڈ میں گاڑیوں پر سفر کرتی ہیں، آج الہدایہ پہ جا رہے ہیں، آج تزکیہ پہ جا رہے ہیں، آج رحلہ پہ جا رہے ہیں، آج تربیہ پہ جا رہے ہیں، سفر کرتے ہیں، مل کے میٹنگ کرتے ہیں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، مشرق وسطیٰ میں، جاپان سے آسٹریلیا تک لوگ آپس میں تنظیمی اجلاس کرتے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، یعنی تائیوان، ہر طرف پوری دنیا میں، ساؤتھ کوریا، ہر ملک میں، افریقہ تک میٹنگ کرتے ہیں۔ یہ جب میٹنگ کرتے ہیں ایک تنظیم میں، ایک جماعت میں اکٹھا کام کرتے ہیں، آپ سارے جڑ گئے الصاحب بالجنب کے طریق سے، ایک دوسرے پر حقوق احسان پیدا ہو گئے، نرم بات کرنی ہے، نصیحت کی بات کرنی، پیار کی بات کرنی، ادب اور احترام کی بات کرنی، ایک دوسرے کا حیا کرنا، کوئی غصہ کر لے چھپ کر جانا، ناراضگی کر لے عفو درگزر کر دینا، ریونج نہیں لینا، انتقام نہیں لینا، غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ سارے حقوق جنم لے لیتے ہیں احسان کے اندر۔ پھر آگے فرمایا وابن السبیل، حتیٰ کہ جن کے ساتھ ایسا اکٹھا بیٹھ کے میٹ کرنا، کولیگز ہونے کا بھی تعلق نہیں، ایک تنظیمی رشتہ بھی نہیں، جماعتی رشتہ بھی نہیں، ہم تو وہ بھی توڑتے ہیں، خود سوچنا ہوگا گریبانوں میں جھانک کر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا حتیٰ کہ مسافر سے اگر آپ نے 2 لمحے گزار لیے اکٹھے تو اس کے بھی حقوق ہو گئے آپ کے پاس، اور اگر اکٹھا سفر نہیں بھی کیا تو مسافر اجنبی ہے آپ کے پاس آ گیا، اس کا بھی حق ہے۔ تو احسان ہر شخص کے تعلق میں قائم ہے، اس سے بڑھ کر وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے ملک یمین میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے۔ اب آج کے زمانے میں خدمت گزار لوگ جو آپ کا کام کرتے ہیں، آپ کے جاب پر ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھروں میں خدمت انجام دیتے ہیں، وہ سارے اس چیز پر آ جاتے ہیں۔
یہ تمام طبقات معاشرے کے اللہ رب العزت نے احسان کے اس چوتھے دائرے میں درج کر دی۔ پھر جو پانچواں دائرہ ہے اس میں جمی علاقات انسانیت آ گئے۔ پانچواں دائرہ یہ مخصوص طبقات تھے، اب پانچویں دائرے میں اب طبقات نہیں، جو شخص بحیثیت انسان اس روئے زمین پر زندہ ہے، وہ مومن ہے غیر مومن ہے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، چونکہ باقی طبقات تو سارے آ گئے، مسلمانوں کے بھی اور سوسائٹی کے بھی۔ اب اس کے علاوہ بنی نوع انسان، عقیدے کا اختلاف ہو، رنگ و نسل کا، بنی نوع انسان کے ساتھ بھلائی کرنا ہر ایک کے لیے۔ المائدہ میں فرمایا آیت نمبر 13 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا حتیٰ کہ یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا کہ کبھی نہ کبھی ان کی کوئی خیانت بھی آپ پر ظاہر ہو جائے، ہیرا پھیری بھی ظاہر ہو جائے، تو تب بھی ہیرا پھیری کرنے والے کو ہیرا پھیری سے روکو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، راہ ہدایت پر لاؤ، اس کو اس ظلم سے گناہ سے بچاؤ، مگر اس کی ہیرا پھیری کی وجہ سے آپ کی نیکی بھلائی اور آپ کی اچھائی منقطع نہ ہو، آپ کا احسان کا رشتہ اس سے بھی رہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مضمون ہے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اگر کسی کی خیانت وقتاً فوقتاً آپ اس پر مطلع بھی ہو جائیں، کئی کرتے ہیں، اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا ذکر پیچھے سے آ رہا ہے، کریں تب بھی، مگر اس کے باوجود بھی درگزر کریں، نظر انداز کریں، معاف کریں، اللہ پاک احسان کرنے والوں پر محبت کرتا ہے۔ یعنی جہاں عقیدے کا اختلاف ہے اور اس طرح کا معاملات آ گیا، وہاں بھی آپ کا سلوک نیکی، اچھائی اور بھلائی کے درجے سے نیچے نہ گرے۔ اس میں استثناء آتے ہیں، اگر کسی نے ظلم کیا تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا واجب ہے۔ 17 جون کو آپ کھڑے ہوئے 2014، گولیاں سینے پہ کھائیں، مقابلہ کیا، دفاع کیا، یہ خلاف احسان نہیں ہے۔ مظلوم کی مدد کرنا خلاف احسان نہیں ہے۔ ماں باپ اور بڑے اگر چھوٹوں کو تنبیہ کریں، تنبیہ کرنا اور چیز ہے، یہ احسان کے خلاف نہیں ہے۔ تادیباً ان کو جھڑکیں، سبق دیں، درس کریں، سدھاریں، یہ احسان کے خلاف نہیں ہے۔ مرتبہ دیکھیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، دوسرے کا رشتہ کیا ہے، اس کو سنوارنا آپ کی ذمہ داری میں سے، اس کو درست کرنا ذمہ داری میں سے ہے۔ مگر یہ تنبیہ، یہ ترغیب، یہ تنبیہ، یہ ترہیب اور یہ تادیب، یہ سارے چاروں قسموں کے مرحلے یہ غصے اور عدم احسان یا اطاعت میں نہیں آتے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہیں، مگر ان کے کرنے کا جو انداز ہے اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب کسی کو تنبیہ کریں تو یہ نہیں کہ نام تنبیہ اور اس کو ترغیب اور تہذیب کا رکھیں، تہذیب میں کر رہا ہوں یا سکھا رہی ہوں یا سکھا رہا ہوں، نام یہ دیں اور دل سے نفرت ہو یا کوئی بغض ہو یا کوئی کینہ ہو یا چھپا ہوا کوئی غیظ و غضب اور ناراضگی ہو، نہیں، یہ پھر اللہ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ من کو صاف رکھو، اگر من صاف ہے، من میں محبت ہے اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے بھی سیدھا کر رہے ہیں تو تادیب ہے۔ اللہ بھی سب سے بڑا رحم کرنے والا دوزخ کے عذاب کی وعیدیں سناتا ہے۔ یعنی اپنی حیثیت دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، دوسرا بندہ کیا ہے، بچہ ہے، مشن کے نچلے کارکن ہیں، آفس کے لوگ ہیں، نظم رکھنا ہے، کبھی طریقہ عدل فاروقی اپنانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس کے باوجود بھی جانبداری نہ ہو، غیر جانبدار ہو، طبیعت میں عدل ہو، اعتدال ہو، ایمانداری ہو، حد سے نہ بڑھے، پھر بھی جب کسی کو ڈانٹیں تو گالی نہ ہو، غلاظت کا لفظ نہ ہو، گالی گلوچ نہیں، الفاظ کے چناؤ میں حیا، ادب، احترام، لطافت اور خوبصورتی، حسن ہونا چاہیے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ تو یہ 5 درجے ہو گئے، اس کے بعد 6واں درجہ آپ حیران ہوں گے، پوری حیات عرضی پر محیط ہے، پوری روئے زمین کی زندگی پر، اس میں نباتات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، جمادات بھی آ گئے، ان کے ساتھ بھی طرز احسان، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرتے ہو گوشت اپنے کھانے کے لیے تو اس ذبح میں بھی احسان کرو، یعنی چھری کو تیز کر لیا کرو، کند چھری سے نہ کرو کہ کہیں اس کی جان نکلنے میں زیادہ تڑپ نہ پڑے، تو ذبح کے عمل میں بھی اس پر احسان کرو۔ چھری کو تیز کرنے کی بات کی تو ہم تو ویسے 24 گھنٹے چھری کو تیز کر کے بیٹھے ہیں،
ہم تو ہر ایک کے لیے اپنی چھری کیا، ہر ایک کے اندر چھرا ہے، زبان میں چھرا، دماغ میں چھرا، اس کو ختم کریں اور ہر عمل کو احسان کے ساتھ بدلیں۔ احسان خوبصورتی کا نام ہے، آپ صاحب احسان ہو جائیں گے، آپ خوبصورت بن جائیں گے۔ خوبصورت سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، اللہ پاک آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے تن کو، آپ کے من کو، آپ کے لباس کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی طاعات کو، آداب کو، طور طریقوں کو، عادات کو، معاملات کو، لوگوں سے میل ملاپ، ہر شے کو اللہ پاک خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی میں چاہتا ہوں جماعت محسن، حلقہ محسنین، المحسنون۔ پوری روئے زمین پر اللہ پاک نے جس کو بھی جاندار بنایا ہے اس کے ساتھ احسان۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کتا کسی کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، ایک کتا، زبان نکالی ہوئی تھی، پیاس کی شدت تھی، ایسے لگتا تھا کہ اچانک مر جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے کلمات مبارکہ فرمایا اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، اس حالت میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھ لیا، ایک بدکار عورت تھی، گناہ گار تھی۔ فنازعت موقہا، اس نے اپنا موزہ اتارا، موزہ لے کے، پانی صاف ظاہر ہے کنویں کے منہ پر تو نہیں ہوتا، نیچے گہرائی میں ہوتا ہے، تو نیچے گئی، بھر کے پانی باہر لائی، اس کے پاس رسا نہیں ہوگا اس وقت، بھر لائی، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور لا کے اس کتے کو پلایا اور اس کی جان بچائی۔ فنازعت موقہا فسقتہ فغفر لہا بہ، اس کتے کی جان بچانے، کتے پر احسان کیا، اس کے عوض اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ اندازہ کریں ایک کتے پر احسان کا یہ اجر کہ اس بدکار عورت کی بخشش فرما دی۔ اور جہاں ایک عمل احسان کے خلاف اذیت کا طرز عمل زندگی میں ہر وقت روا رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، اس کے برعکس بھی سن لیں، فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار۔ اس کے برعکس ایک خاتون تھی، اس کے پاس بلی تھی، اس نے اس کو باندھ کے رکھا اور وہ بھوک پیاس سے مر گئی، اس بلی کے مر جانے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی، تو بلی پر ظلم کیا تو عورت دوزخ میں گئی، کتا جو مرنے والا تھا اس کی جان بچائی تو اس کے عمل کی وجہ سے جنت میں گئی۔ یہ عالم ہے احسان کا، جب کتے اور جانور اور بلی کے ساتھ کیا ہوا احسان اتنا بڑا اجر دلاتا ہے آپ کے لیے جنت کا یا دوزخ کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ کیسا عمل کیا آپ نے، اس حساب سے۔ تو اگر انسان انسان سے احسان کرے، آقا علیہ السلام کے امت سے احسان کرے، اپنے بہن بھائیوں سے احسان کرے، رشتہ داروں سے احسان کرے، ایک ہی مشن اور ایک ہی تنظیم اور جماعت کے لوگوں سے، کولیگز کے جو آپ کے اخلاقی اور روحانی اور فکری نظری بھائی، ان سے احسان کرے، اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ اس احسان کے عمل سے جو تمام اجتماعی تعلقات قائم ہوتے ہیں، اس احسان کے عمل سے۔ اب اس احسان جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ عزم کریں، نام لکھوائیں اور ایک اس حلقہ محسنین میں شامل ہوں، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ احسان کی راہ میں رکاوٹ بہت سے اسباب ہیں، سوسائٹی میں طبیعتیں ہیں، مزاج ہیں، مکس نہیں کرنا نیتوں کو، نیت کو خالص کرنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک لطیفہ سا سنا دیتا ہوں، آپ ہی کے اندر ایک بزرگ اعتکاف بیٹھے ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہیں، کبھی کبھی کیمرہ پڑتا ہے تو کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر بھی آتے، وہ حسین بھائی کو ملے، حسین بھائی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس نیت سے بیٹھے ہیں، مسنون اعتکاف بیٹھے ہیں یا نفلی اعتکاف بیٹھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مکسڈ قسم کا اعتکاف، مکسڈ نیت ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ سمجھ نہیں آئی، مکسڈ نیت کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے عرض کیتا ہے میں کہ اگر میں توڑ تک بہ جاواں 10 دن پورے تو میرا پھر مسنون لکھ لیں، کہ جو اٹھتے پہلے گھر چلا جاواں تو نفلی لکھ لیں۔ اللہ پاک پہ ڈال دی، اپنی جان چھڑا دی، جو نیت میں آئے کر لوں گا تو باقی اللہ پہ ڈال دی، جو پورا بہ جاواں 10 دن تو سنت لکھ لیں، جو میں پہلے گھر چلا جاواں تو نفلی لکھ لیں۔ یہ مکسڈ نیت نہیں کرنی،
نیت خالص کرنی، اور اس کے لیے عادت بنانی ہے. یعنی احسان کو، یعنی آپ سمجھیں آپ کے نفوس، آپ کے دل احسان کا وطن بن جائے. اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. احسان کا آپ کا وجود، آپ کا دل، دماغ، آپ کی طبیعت اور مزاج، من احسان کا وطن بن جائے. احسان رہے آپ کے اندر، اس کا گھر ہو. آپ بولیں تو احسان کی زبان سے بولیں، سوچیں تو احسان کی نظر سے سوچیں، دیکھیں احسان کی نظر سے دیکھیں، سنیں احسان کی نظر سے، کسی کے بارے میں رائے قائم کریں احسان کے طریق سے، برتاؤ کریں احسان سے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ ایسے میرے بندے ہیں، میں ان کو نور عطا کرتا ہوں، اور جن کو نور دے دیتا ہوں یمشی بہی فی الناس، پھر وہ نور کے ساتھ چلتے ہیں دنیا میں، ان سے نور پھوٹتا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے، ان سے نور پھوٹتا ہے. قیامت کے دن بھی چلیں گے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا. اللہ پاک لوگوں کو نور پر گامزن کرتا ہے، ان کے من میں نور پیدا کر دیتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ پاک انہیں اپنے نور پر قائم کر دیتا ہے. آپ احسان کے مرتبے تک پہنچے، احسان کو اپنا آپ، اپنا وجود، من احسان کا وطن بنائیں، اللہ پاک آپ کو اپنا نور عطا کر دے گا. اس نور میں چلیں گے، جدھر جائیں گے نور بکھیریں گے، روشنیاں بکھیریں گے. میرے بیٹے بکھیریں گے MSM والے، میرے یوتھ لیگ والے بکھیریں گے، میری تنظیمات والے لوگ بکھیریں گے، علماء کونسل والے نور بکھیریں گے، میری بیٹیاں ویمن لیگ بکھیریں گی، منہاج سسٹرز بکھیریں گی. پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یورپ، مغرب، مشرق، ہر طرف میرے بیٹے بیٹیاں، تنظیمات، رفقا، محسنین بنتے جائیں گے، نور بکھیریں گے. میں چاہتا ہوں دنیا کی اندھیری رات آپ کے نور سے روشنی میں بدل جائے، آپ کے کردار کے نور سے، آپ کے اخلاق کے نور سے، آپ کی پیشانیوں پر نور چمکے، عبادت کریں اللہ کی، نجاست نکل جائے، نافرمانی نکل جائے، معصیت نکل جائے، آپ کے اندر خیر ہو، طاعت ہو، تقویٰ ہو، اللہ کی محبت ہو، اس کی معرفت ہو، اللہ سے جڑے ہوئے ہوں. خدا کہے یہ میرا بندہ خونی رشتوں کو جوڑتا ہے، یہ میرا بندہ مخلوق سے رشتہ جوڑتا ہے، یہ میرا بندہ دین سے جڑا رہتا ہے، یہ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہتا ہے، یہ میرا بندہ ہر ایک سے احسان کے ساتھ جڑتا ہے. فرشتوں گواہ ہو، میں اس کے ساتھ اپنے احسان سے جڑ گیا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. ہمیں وقت اس کو میت دے دی ہے، میں نے اس کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لیا ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کی میت آپ کو نصیب ہو جائے، اس کی عادت بنانی ہوگی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تکونوا امعتن، بڑا خاص لفظ ہے، لا تکونوا امعتن. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس طرح ہر ایک کی رائے پہ نہ چلو، جیسے عوام الناس جیسے کہتے ہیں اس پر نہ چلو. یعنی یہ نہ کہا کرو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اگر دوسرے مجھ سے ظلم کرے گا کوئی تو میں بھی ظلم کروں گا، ایسے کا تیسا نہ کرو. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے کا تیسا نہ بنو. اور عوام الناس، لوگوں کی جو عام طرز عمل ہے، طرز معاشرت ہے، اس کو فالو نہ کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، جو میں نے لفظ بولا نا، احسان کو اپنا من احسان کا وطن بنا دو. یعنی لفظ میں نے اخذ کیا وطن بنا لو، معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ رکھو، اپنی عادت بنا لو، اپنی طبیعت اور مزاج کو اس پر ڈال لو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تب بھی ان سے بھلائی کرو، اور اگر لوگ تم سے برائی کریں تب بھی بھلائی کرو، ہر حال میں بھلائی جاری رکھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی طبیعتیں اور مزاج اس طرح ڈال لو. یہ ترمذی اور بزار کی حدیث ہے. اور پھر ایک بڑی ہمارے ہاں پرابلم ہے، ہر شخص اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. جی میں تو لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں. اب یہ بھی نقطہ میں حل کر دوں، یہ آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا. اللہ پاک نے منع فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی صفائی مت دو. یہ رائٹ نہیں ہے کہنے کا آپ کو، اور یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کہ میں اچھا ہوں، میں نرم ہوں، میں کسی سے غصہ نہیں کرتا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، میں زیادتی نہیں کرتا. فرمایا یہ نہیں قبول ہوگی بات. پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح پتہ چلے گا کہ کوئی نیک ہے، کوئی محسن ہے، نیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا
ایک شخص کے پوچھنے پر اس نے پوچھا متا اکون محسنن، اگر میں خود نہیں کہہ سکتا اور میری رائے کا اعتبار نہیں کہ میں نیک ہوں، میں بھلائی کرتا ہوں، اچھائی کرتا ہوں، تو پھر کیسے نیک بنوں گا محسن؟ قال اذا قال جیرانک انت محسن فانت محسن واذا قالوا انک مسیء فانت مسیء۔ فرمایا آپ کے پڑوسیوں سے پوچھیں گے، اگر وہ کہیں گے یہ محسن ہے تو محسن ہے، اگر وہ کہیں یہ مسیء ہے، نہیں برائی کرتا ہے، تو پھر آپ برے ہیں۔ آپ کے کولیگ سے پوچھیں گے، آپ کے تنظیمی دوستوں سے پوچھیں گے، ایک ہی ایگزیکٹو کے ممبران سے پوچھیں گے، آپ کے آفس ممبران سے پوچھیں گے، یہ سب جیران ہیں، یہ دوست احباب، کولیگز، مشن میں کام کرنے والے، تنظیمی جماعتی تعلق، پڑوسی، یہ سارے محلے والے، لین تعلق رکھنے والے، یہ جیران ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ محسن ہو گیا، نیک ہے، ہر ایک سے بھلائی کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تب تم محسن ہو، اور اگر لوگ کہیں یہ غصے والا ہے تو تم غصے والے ہو۔ آپ لاکھ بار، کون مانتا ہے کہ میں غصے والا ہوں؟ ہر کوئی کہتا میں تو جبرائیل امین کا کزن ہوں، اللہ پاک نے تو میرے اندر بالکل غصہ رکھا ہی نہیں، نرمی ہے، پیار ہے، شفقت ہے۔ لوگ زیادتی کرتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، یہ کرائیٹیرین نہیں ہے، یہ بھی حدیث پاک سے آپ نے لے لیا، اس کرائیٹیرین کو ختم کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا عالم یہ تھا کہ ایک خاتون تھی، حدیث پاک میں حبشہ کی، یا کوئی جوان لڑکا تھا، دو حدیثوں میں اور ایک ہی حدیث میں دونوں کا بھی اس طرح ذکر ہے، یہ حبشہ کی خاتون تھی یا جوان لڑکا تھا، مسجد میں جھاڑو دیتی، صفائی کرتی تھی۔ اس کی رات کو ڈیتھ ہو گئی، صحابہ کرام نے دیکھا رات کا وقت ہے، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہوں گے، تکلیف نہیں دی، لے گئے، جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا 2 دن سے بھی وہ نہیں آئی خاتون، جب وہ جوان نہیں آیا، پوچھا کیا بنا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا۔ اور میں افلا کنتم آذنتمونی، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مجھے اطلاع دی ہوتی اس کی موت کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، تکلیف نہیں دی۔ تو آقا علیہ السلام کے تاثرات یہ تھے جیسے اس حبشہ کی عورت کو یا اس جوان کو لوگوں نے چھوٹا سمجھا، لائٹلی لیا، بڑا مالدار، بہت بڑا آدمی نہیں ہے، چلو خیر ہے، یہ اس طرح کیا، چلو خیر، ایسے لگتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبری فدلوہ فصلی علیہ، مجھے اس کی اب قبر پہ لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اس کی قبر پہ نماز پڑھائی جائے۔ فرمایا کہ اب میری نماز پڑھانے سے ان قبروں کے اندھیرے دور ہو جاتے۔ یہ ہے معیار احسان کا۔ اور گفتگو اب ختم کر رہا ہوں، آخری 2 حدیثیں ہیں، موضوع آج کا ختم ہوا، توجہ سے سن لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ویسے تو متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث، پہلے زمانوں میں، اگلی قوموں میں اس شخص کی ڈیتھ کا وقت آیا، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ اب اس کے بعد ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے نا کہ اس کو جنت کی طرف لے جانا ہے یا دوزخ کی طرف لے جانا ہے، کدھر لے جانا ہے؟ تو فقالوا عملت من الخیر شیئا، فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ اس کے مطابق ہم ڈیسیژن کریں۔ اس نے کہا نیک عمل کوئی نہیں کیا۔ انہوں نے پھر پوچھا سوچ لو، اس نے کہا کوئی نہیں کیا، یاد نہیں۔ قالوا تذکر، بار میں کہا پھر سوچ لو، پھر سوچ لو۔ اس نے کہا ہاں، قال كنت اداین الناس وآمر فتیانی، ایک عمل مجھے یاد آتا ہے جو میں ہمیشہ کرتا تھا پوری زندگی، وہ یہ میں تاجر تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب قرض لینے کا ٹائم آتا تو اپنے ملازم بھیجتا تھا، ان ملازموں کے کہتا تھا کہ جن سے قرض لینا ہے اگر وہ مالدار ہو، اس کے پاس سکت ہو اور مہلت مانگے تو اسے مہلت دے کے آ جانا، پھر بھی مالدار ہو مگر اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ٹائم مانگتا ہے تو مہلت دے دینا، اور اگر وہ قرض دینے والا مقروض شخص کمزور ہے، مالی طور پہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں تو اسے درگزر کر دینا، اگر معاف کرنا پڑے تو اس کا قرض معاف کر دینا، کم کرنا پڑے تو کم کر دینا، اس کو درگزر کرنا، اور مالدار مہلت مانگے تو مہلت دے دینا۔ فرشتوں نے یہ اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا،
کہ باری تعالیٰ یہ کہتا ہے قال اللہ تعالیٰ تجوزوا عنہ، جب میرے بندوں سے بندہ ہو کر میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا تو میں بھی درگزر کروں گا، معاف کر دو اس کو۔ یہ ہے احسان کا طرز عمل اور یہ اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی پوری زندگی کو سنوار دے گا احسان کا طرز، اور اللہ کے حضور مواخذے اور گرفت سے بچ جائیں گے، تھوڑے نیک عملوں کا ثواب اجر زیادہ ہو جائے گا، اور چھوٹے بڑے کئی گناہ ان کے لیے یہ توبہ بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آخری مضمون جو ہے حدیث کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی، فرمایا یا ابا ہریرہ کن ورعن تکن اعبد الناس، تو پرہیزگار بن جا، یعنی حلال حرام کا فرق قائم رکھ، جائز ناجائز کا فرق قائم رکھ، ہر عمل میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تعلق میں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کے فرق کو نگاہ میں رکھ۔ اگر یہ تقوی اپنی زندگی میں تو قائم کر لے، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہ معیار عبادت گزاری کا ہے۔ پھر فرمایا وَكُنْ قَانِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، تھوڑا بھی ملے تو قناعت کرنے والا بن جا، صبر اور قناعت کر، تو لوگوں میں سب سے بڑا شکر گزار ہو جائے گا، اور شکر گزار ہوگا تو اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی تم پر۔ وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اوروں کے لیے وہی پسند کیا کرو۔ اگر یہ سوچ دل میں پیدا کر لو تو تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے چاہنے لگو تو سچے مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور جو تمہارا ہمسایہ ہے اس کا جو تعلق پڑوس کا نیبرہڈ کا ریلیشن شپ ہے، اس کے اس تعلق کو احسان کے ساتھ نبھایا کر سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ ہر تعلق کو اگر احسان کے ساتھ نبھاؤ تو سچے مسلمان بن جاؤ۔ یہ مضمون احسان کا آج 2 دن کے بیان سے جتنے ضروری ایسپیکٹ تھے وہ میں نے مکمل کیا، اور اب آپ پر میں نے چھوڑا، اپنی خواہش بتا دی، اپنے اپنے حلقوں میں رجسٹر لے لیں، اور باہر کی پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک جو سننے والے رفقا بار بار سنیں وہ اپنے نام درج کریں اور آغاز کر دیں اس عزم کا۔ میں اس ٹرائل میں نہیں ڈالتا کہ کوئی محسن میں نام لکھوا دے اور کل کسی کے ساتھ سر پھٹول ہوا کھڑا ہو اور گتھم گتھا ہو جائے اور ناراضگی ہو جائے، اور کوئی اس کی شکایت کرے وہ اس کی شکایت کرے، غصہ کنٹرول نہ کر سکے۔ ایسے ٹرائل میں نہیں ڈالتا، اس راہ پہ ڈالتا ہوں۔ راہ پر لکھوا لیں، 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سے سال تک آپ کا اسیسمنٹ ایک سسٹم جو بنے گا کرتے رہیں گے، مگر اس عرصے میں جو کنفرم ہوتا جائے گا وہ درجہ محسنین میں اس کا نام، حلقہ درجہ تو اللہ کی ذات دینے والی ہے، ہم حلقہ کہیں گے، حلقہ محسنین میں اس کا نام آئے گا، اور اللہ کے حضور التجا کریں گے کہ وہ قیامت کے دن بھی ان کو محسنین کے درجے میں شمار کرے اور کھڑا کرے اپنی بارگاہ میں، اور بغیر حساب و کتاب کے اپنے رضوان کی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اللہ پاک اپنا فضل کرے، سلامت رکھے آپ کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔